अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुह। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नमाज के मसाइल किताब जो है मोहम्मद इकबाल किलानी साहब की, वो हम कर रहे हैं जमात के मसाइल। उसमें हमने करना है यानी कि नमाज के मसाइल में जमात के मसाइल आज करना है। तो हम दुआ से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जमात के मसाइल, मसला नंबर 137। नमाज बाजमात अदा करना वाजिब है। अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन आमा फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु लैसा ली क़ाइदिन यक़ूदुनी इलल मस्जिद फ़सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरख़्ख़स लहू फ़युसल्ली फ़ी बैतिही फ़रख़्ख़स लहू फ़लम्मा वल्ला दआहु फ़क़ाल हल तस्मउ नदाअ बिस्सलाह क़ाल नअम क़ाल फ़अजिब रवाहुल मुस्लिम। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें अपने बच्चों को, अपने लड़कों को स्पेशली और मर्दों को बताने के लिए। हजरत हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक नबीना आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई आदमी नहीं जो मुझे मस्जिद में लाए। ये कहकर उसने नमाज घर में पढ़ने की रुखसत चाही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रुखसत दे दी। लेकिन जब वो वापस हुआ तो उसे फिर बुलाया और पूछा, क्या तू अजान सुनता है? उसने अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा कर। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। अब हमारा मसला क्या होगा? हमारे मर्द कहेंगे कि तो हमें तो अजान ही नहीं सुनती। ऐसा है ना? हमारे मर्द यही कहेंगे ना, हमें तो अजान ही नहीं सुनती, तो हम तो यहाँ तो अजान सुनती ही नहीं। अजान नहीं अस्सलाम सुनती। वालेकुम अब वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जो इंशाल्लाह ताला ये है कि अब अजान नहीं सुनती, तो हमें पता है कि क्योंकि हमने चूज किया है गैर मुस्लिम मुल्क में रहना। जी ऐसे ही है ना, अपनी चॉइस से है ना हम जहाँ पे। हाँ जी तो इसलिए हमें अब देखना है कि अजान तो अब किसी घर में भी नहीं सुनी। जो बिल्कुल मस्जिद के करीब है उसको भी नहीं सुनेगी अजान जी मस्जिद, नहीं सुनती। है हाँ ना? जी तो ये फिर हमारे ऊपर क्या वाजिब खत्म हो गया है, हमारे मर्दों के ऊपर से, कि अब वो मस्जिद में नमाज ना पढ़े क्योंकि उनकी सुनाई नहीं देती। आपको पता है कि इस हदीस को लेकर कई लोगों ने ये किया है कि हमें कौन सी नमाज अजान सुनती है तो हमें मस्जिद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर हम मुसलमान मुल्क में रहें और हमें अजान फिर क्या सुनाई नहीं देगी। देगी। तो मसला नंबर 138 है, नमाज फजर और नमाज शाह की जमात में शामिल ना होना निफाक की अलामत है। यानी कि मुनाफिक उस शख्स को कहा जाएगा जो कि नमाज बाजमात में जो फजर और इशा की स्पेशली है उसमें शामिल ना हो। बाजमात नमाज, क्योंकि ये एक हदीस के और जगह पे आती है कि सहाबा इकराम जो थे वो जो इन दो नमाजों में कोई शामिल नहीं होता था तो उसको कहते थे कि यानी कि इसके दिल में है, निफाक है।
تو اس لیے ایون منافق جو ہے وہ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگوں کو پولنا ہمارا پتہ چل جائے، وہ دونوں نمازوں میں حاضر ہوتے تھے، بلکہ وہ نمازوں میں ساریوں میں آتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کرتے نہیں تھے، جہاد تک جاتے تھے۔ اتنا جنا کہ جہاد میں جانا کیا ہے، اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنا، تو وہ بھی جاتے تھے۔ تو اس لیے منافق بھی ڈر کے جاتا تھا۔ تو منافقت کی علامت ہے اگر کوئی فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت میں شامل نہ ہو، یہ عورتوں پہ نہیں ہے، بچوں اور بوڑھوں پہ نہیں ہے، یہ ان پر ہے جو بالغ ہیں، لیکن بچوں کو ساتھ میں لے جانا ان کی عادت کو پختہ کرنا ہے۔ باجماعت نماز جو 139 ہے، مسئلہ نمبر، باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے لوگوں کے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا۔ اب یہ بھی بہت ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو مسئلہ نا، دیکھتے ہیں ہم۔ تو اس کا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن جب اذان دیتا ہے تو میں کہوں کسی کو مؤذن کو اذان دینے کے لیے کہوں، اور جو لوگ جنہیں کہ کسی نہ وہ پوری حدیث نہیں میں سنا رہی کیونکہ لفظ بے لفظ نہیں ہے جہاں پہ میں بتا رہی، کہ میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاؤں ان کے سمیت جو مسجد میں نہیں آئے، جو نہیں آتے۔ تو مسئلہ نمبر 140 ہے، کیا ہم سیریسلی لیتے ہیں اس کو واقعی؟ نہیں لیتے یہ سسٹر۔ نہیں لیتے نا، نہیں کتنا سیریس ہے کہ فجر کے وقت کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس وقت طلوع آفتاب ہو رہا ہوتا ہے، تو انسانوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے گھروں میں جایا کریں، ہے نا، جی جی سکون ملتا ہے، اور ایک محبت اللہ سے بڑھتی ہے کہ پھر جب کام پہ مسجد کے لیے نہیں جائیں گے تو گھنٹے آدھے گھنٹے بعد کام کے لیے تو نکلنا ہی ہے نا، جی اس وقت تو کوئی نہیں روکتا، اس وقت تو سب کچھ پیچھے چھوٹ جاتا ہے، اس وقت تو نیندیں بھی چلی جاتی ہیں، مصروفیت بھی چلی جاتی ہے، ٹائرڈنس بھی چلی جاتی ہے، ایک صرف اللہ کے گھر کے لیے نہیں سب کچھ ہو سکتا۔ تو جو کرنا چاہے اس کے لیے اس میں بہت ہی زیادہ ایک ڈر ہے اور وعید بھی ہے۔ تو کیا آپ بتائیں گے اپنے گھر کے مردوں کو، چاہے بیٹے ہوں، پوتے بھی ہوں، پوتوں کو بھی بتانا ہے، جی نواسوں کو بھی بتانا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے باپوں کو، کیونکہ آپ بتاتے رہیں گے نا تو ان کو بھی پتا چل جائے گا، انہیں جی بتائیں اس پیار سے کہ I didn't know before but I read today or I listened today there is a hadith about this، تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح بھی ہو سکے ان کو بتانا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب تنہا نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 27 اور ایک حدیث میں آتا ہے 25 درجے زیادہ ہے۔ 140 ہے مسئلہ نمبر۔ افضل من صلاة النفل ب27 درجہ، رواہ المسلم، جو بھی پیچھے ہمارا ابھی پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلی نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز 27 درجے افضل ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، البتہ گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 142، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، رواہ ابو داؤد۔ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی عربی سے سمجھ آ جاتی ہوگی، ہے نا؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، البتہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو گھر میں پڑھیں افضل ہے، لیکن اگر مسجد میں جانا چاہیں کسی وقت، خاص اچھا کر جب تراویحوں کے لیے جاتے ہیں کہ نماز میں گھر میں اکیلے کئی دفعہ نیند آتی ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے پورا پڑھنا، زیادہ دیر جاگنا، تو جب امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے، جو کہ عورتیں عام طور پر پھر کیا کریں گی، میں تھکی ہوئی ہوں، میں چلو نماز پڑھ لیتی ہوں، آج تو سو جاتی ہوں، تو یہ کام پھر نہیں ہوگا۔ تو جو جا سکتا ہے، جو عورتیں فارغ ہیں گھروں میں، لائک جو بچی چھوٹے چھوٹے بچوں والی ہیں، وہ اب کہیں کہ نہیں، وہ بھی جاتی تھی ویسے مسجد میں، وہ بھی جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی جانا چاہے عورت تو اس کو اس کا شوہر یا اس کے گھر والے نہ روکے، بس بات یہ ہے۔ اس میں عورتوں کا بھی حق ہے کہ وہ بھی کبھی کبھار وہ سنے، جا کے جب بھی ان کو موقع ملے، ام، اگر وہ سن سکیں تو ان کو بھی سننا چاہیے۔ تو شوہر جو ہے روک دیتے ہیں، میرے شوہر کو خود کئی دفعہ کہتے ہوتے ہیں نہیں آپ گھر پہ ہی پڑھ لیں، تو روکتے ہیں، نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جائے عورتیں مسجد میں، لیکن ان کو، میرے شوہر کو یہ پتا ہے کہ میں گھر میں تراویحاں نہیں پڑھ سکتی، وہ میں سو جاتی ہوں پھر۔ تو اس لیے وہ اس کے لیے تو مجھے جاتے ہوئے بھی اجازت دے کے گئے تھے کہ آپ جا سکتی ہیں تراویح کے لیے۔ ویسے میں بچوں کی کلاسیں لیتی ہوں مسجد میں، وہ تو میں نے جانا ہی ہوتا ہے، تو جو نماز ادھر آئے وہ بھی پڑھ لیتی ہوں، الحمدللہ جی، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ڈبل ڈبل ہے۔ تو جو کوئی پھر جا رہا ہے، کسی کو گھر میں مشکل ہو رہی ہے پڑھنے کی لمبی نماز، تو وہ پھر چلا جائے، اور کوئی بھی کبھی موقع ملے تو وہ جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی جانا جو ہے انسان کو، انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے مسجد میں جانا۔ تو مسئلہ نمبر 142 ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں گھر میں سارے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کبھی گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ بلکہ کوشش کیا کریں، مردوں کو کہیں کہ جماعت کرائیں اور ہم بھی جماعت میں نماز پڑھ لیں، تو اس سے ایک ہو جائے گا، جماعت کا بھی شعور بیدار ہو جائے گا مردوں میں بھی، اور جماعت جو ہے، جماعت کا اجر سبھی کو مل جائے گا۔ مسئلہ نمبر 142 ہے، جس گھر میں جماعت کرانے والی خاتون موجود ہو، اس گھر کی خواتین کو باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عن ام ورقات رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرها ان تعم اہل دارها، رواہ ابو داود، حسن درجے کی حدیث ہے۔ حسن کا میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ جس کے صحیح حدیث ہوتی ہے، لیکن اس کے جو چین ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایک درجہ چین کا، وہ پوری شرائط پہ پورا نہیں اترتی، ایک شرط کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو حسن کہہ دیا جاتا ہے۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر والوں کی امامت کا حکم دیا تھا۔ گھر والوں کی امامت کا کیوں؟ کیونکہ یہ ہے کہ گھر والوں میں ہو سکتا ہے گھر میں باقی سب خواتین ہی ہوں، تو یہ عورت جو ہے یہ زیادہ قرآن جانتی ہوں، کیونکہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کو جو جماعت پھر کرانے والا ہے ان میں سب سے لیڈ پرسن کو دیکھا جاتا ہے، کہ دنیا کے لحاظ سے نہیں، علم کے لحاظ سے۔ ایک تو اگر سارے برابر ہوں تو پھر ان میں سے بڑا جو ہے وہ امامت کرائے گا، اگر علم میں فرق ہو تو جو سب سے زیادہ عالم ہے، علم والا ہے، وہ جماعت کرائے گا، تو اس طرح یہ درجے آتے ہیں۔ تو اگر عورتوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ، عورتوں میں سب سے زیادہ یہ ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر چلنے والی، اور زیادہ ان کے
پاس علم ہو، جس کی وجہ سے پھر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مانگی ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، تو یہ ہو سکتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کوئی بھی جو ہے ضائع نہ کرے موقع، اگر ہمیں ملتا ہے موقع کبھی جماعت کرانے کا تو ہم کرا سکتے ہیں۔ تو عورت کی جماعت پھر مختلف ہوتی ہے، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ مختلف اس لیے نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ ادھر کو پاؤں رکھے اور ادھر کو یہ کرے اور وہ ہاں نہیں، وہ یہ کہ وہ سامنے نہیں کھڑی ہوتی، وہ ساتھ ہی سامنے کھڑی نہیں ہوتی کھڑی، ہے۔ علیحدہ نہیں کھڑی ہوگی ہاں جیسے علیحدہ نہیں امام کھڑی باہر ہوتی، وہ نکل کے ساتھ ہی کھڑا کھڑی ہوتا ہوتی ہے نا۔ ہاں ہے جی، نا، وہ بالکل درمیان میں کھڑی ہوگی، ان ہاں کے جی، درمیان صف کے پہلے، سب سے پہلی صف جو ہے اس کے ہاں درمیان میں جی، وہ کھڑی ہوگی، یعنی کہ وہ کھڑی باہر ہوگی، ہاں جی، نکل کے جیسے امام کھڑا ہوتا ہے ایسے ویسے نہیں امامت ہوگی، ہاں نہیں جی، کرائے گی۔ جی، تو یہ فرق ہے اس کا۔ ہاں جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اہتمام کر سکتے ہیں، اگر زیادہ خواتین ہیں تو موجود ہوتی ہیں، کئی دفعہ جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، مرد نماز کے لیے باہر چلے جاتے ہیں مسجد میں، تو خواتین بھی گھر میں جماعت کرا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لمبی لمبی قرات کریں، وہ چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جی، تو اب یہ ہے کہ پہلی مسئلہ نمبر 143 ہے، یہی ہے۔ وضاحت میں گھر والوں سے مراد گھر کی خواتین ہیں، مردوں پر مسجد میں جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مرد اس کے عورت کے پیچھے نہیں نماز پڑھ سکتے، یہ یاد رکھیں۔ یہ آج کے زمانے ہاں کا جی، ہاں جی، کئی نہیں لوگوں جی نے اٹھایا ہوا جی، ہے نا، مرد، ہاں جی، صرف عورت کے مرد پیچھے مردوں کی ہی جماعت کرا سکتے ہیں، کوئی عورت کسی مرد کی جماعت نہیں کرا نہیں سکتے۔ کر سکتی۔ ہاں جی، عورتوں کی جماعت کرانا چاہے تو وہ کر سکتی ہیں، انہیں اجازت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میں نے نہیں دی۔ جی، پہلی جماعت کے بعد اسی وقت کی دوسری جماعت اسی مسجد میں کرانا جائز ہے۔ کئی مسجدوں میں، ہماری مسجدوں میں کہتے ہیں نہیں نہیں جماعت ہو چکی ہے، بس کئی مسجدوں میں نہیں نہیں کہتے ہیں، کرواتے ہیں، ہاں دو جی، تین تین ہوتی ہیں۔ خاص کر ہمارے ملکوں کے میں جو ہے نا، وہ جی، کہتے ہیں کہ نہیں جماعت ہو چکی بس۔ تو یہ یعنی کہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہاں تو سسٹر 3 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں کئی دفعہ۔ ہاں جی، ہاں ایک جی، جو مسافر، وہ کہتے ہیں نہیں وہ مسجد جو مسافروں کے لیے بنائی ہوتی ہے اس میں کرا سکتے ہیں، تو واللہ عالم۔ مسئلہ 144، 2 آدمیوں کو بھی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، اگر 2 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جی، مسجد میں ہو جائے، چاہے کیونکہ کئی دفعہ کوئی اور آیا نہیں ہوتا ہماری، تو وہ ایمان کی حرارت والوں نے مسجدیں تو بہت خوبصورت بنا لی ہیں۔ ایمان جب جوش میں آتا ہے، خاص کر جب مسجد بنانی ہوتی ہے، سب کا ایمان جوش میں آ جاتا ہے۔ ہاں جی، جب مسجد خوبصورت سے خوبصورت بنتی ہے، اتنے پیسے لگاتے ہیں، اتنی پھر شو مارتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہماری مسجد دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے آنکھوں کو، اور ہوتی ہے، جی، اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ لوگ پھر مسجدوں کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں مسجد بہت خوبصورت ہے، مجھے اس میں نماز میں نے پڑھنی ہے جا کے۔ تو یاد رہے کہ صرف 3 مساجد کے لیے عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، جو کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور نبوی مسجد اور مسجد اقصی، اقصی۔ اکثر بس۔ تو 2 آدمیوں کو بھی جماعت جو ہے ادا کرنے کے لیے حدیثوں میں کیا ملتی ہے؟ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا دخل المسجد وقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يتصدق على ذا صلى معه فقام رجل من القوم فصلى معه، رواہ احمد و ابو داود و ترمذی، صحیح حدیث ہے، 3 کتابوں میں آئی ہے۔ تو کیا ہے اس کا ترجمہ؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا، کون اس شخص پر صدقہ کرے گا؟
اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا. اس ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ مل کر نماز ادا کی. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نماز یعنی نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، اور کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، آیا ہے، کوئی لیٹ پہنچا ہے، تو جو نماز پڑھ چکا ہے، عصر کی نہیں ہوتی، یہ عصر کی نہیں اور فجر کی نہیں. فرض جو ہے عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے نا، نماز کے بعد نماز نہیں ہے. جی تو ان نمازوں کے علاوہ اگر کوئی ہے اور وہ مسجد میں یعنی کہ بیٹھے ہوئے کوئی اشخاص ہیں اور وہ آتا ہے اور نماز اکیلا پڑھنے کی بجائے اسے جماعت کا اجر مل جائے، تو کوئی شخص اس کو کھڑا ہو کے ساتھ اس کا دے سکتا ہے اس کے ساتھ جماعت میں، تو وہ صدقہ کرے گا اس پرسن پر. جس کے ساتھ وہ کھڑا ہوا اس کے لیے اس نے صدقہ کیا اس پر، تو اتنا اجر ہے. یعنی کہ ہم کہتے ہیں صدقہ صرف مال کا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. صدقہ بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. اسمائل، مسکرا کے دیکھ لینا کسی کو، یہ بھی صدقہ ہے نا. کوئی کسی سے تکلیف دہ چیز زمین سے اٹھا دینا راستے سے، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کہ صدقے تو بہت طرح کے ہیں نا. اپنے گھر والوں پر جو مرد ہر وقت خرچ پھر بھی کرتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ نیت اس سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مجھے قوام بنایا ہے ان لوگوں کا، تو میں ان کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، ان کے لیے کما رہا ہوں، تو اس کو وہ صدقے میں لکھا جائے گا. جہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقے میں لکھ لیا جاتا. حالانکہ اس کی تو ذمہ داری ہے نا یہ کام کرنا، اس کو کھانا. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا مطلب اور چیز ہے. اس کا مطلب جو نہیں ہے کہ لٹرلی نہیں ہے یہ مطلب کہ وہ بیوی اب سوچے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہر وقت آپ ہی مجھے کھلاتے رہے، یہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو کمائی وہ کرتا ہے، جو وہ لاتا ہے کھانا، وہ سب کچھ جو اس کو دیتا ہے تو وہ اپنے وہ کھاتی ہے، تو وہ اس کا یہ مطلب ہے. اور کبھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے، تو کبھی ڈال سکتے ہیں، پیار میں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا شرم ہے. کیونکہ جو شادی تو ایک ایسا بندھن ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جنی پیار سے معاملات کریں، تو پیار بڑھتا ہے اس میں. لیکن ڈیمانڈ جو ہے دونوں طرف سے ٹھیک ہونی چاہیے، ہر وقت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے. اب کئی بیویوں کا یہ بھی ہوتا ہے یا خاص کر نئی نئی شادی ہو تو وہ سب چھوڑ چھڑا کے میرے ہی پلو میں بیٹھا رہے اور کچھ نہ کرے، تو یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو دین میں پڑھی لکھی عورت ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کرتی. اسے پتا ہے کہ اس کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے صرف میرے پلو میں بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اتنے نکمے نکھٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ بیوی کے پلو میں ہی بیٹھے رہے، بس بیوی نظر آتی رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اور کچھ نہ، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تو بنی سویری رہے، میں اور تجھے دیکھتا رہوں. تو کھائیں گے کہاں سے؟ سسٹر باتیں ہی ہیں یہ تو، ہے نا. یہ تو پھر وہ شاعروں والی باتیں ہی ہیں، شعر و شاعری کی اور تو نہیں ہے. جیسے وہ چاند سے ٹکڑا توڑ کے لاتے ہیں تارے، کیا ہے حقیقت میں تو نہیں ایسے ہوتا. تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ہم نے قرآن میں پڑھا نا، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا نا کہ وہ شاعر نہیں ہے، کیونکہ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. وہ تو وادیوں میں خام خائی، یعنی ہر وادی میں وہ ایک قسم کا یہ ہے نا گھوڑے دڑانا، اور ہر وادی میں منہ مارتے پھرنا، پتا بھی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو بس کہتے جانا، جیسے گانوں میں اور فلموں میں ہوتا ہے. کوئی وہ حقیقت تو نہیں ہوتی نا. تو اس طرح شاعر کی شاعری میں بھی حقیقت بہت کم ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، سوری یہ حدیث ہے آگے، کیا ہے کہ 145 نمبر کی حدیث ہے.
غیر معمولی سردی اور بارش جماعت کے وجوب کو ساقط کر دیتے ہیں. غیر معمولی کا پتہ ہے، معمولی ہوتا ہے ایک نارمل، جی ہلکی پھلکی بارش ہے وہ کوئی بات نہیں، جی سردی ہلکی پھلکی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنی سردی ہو یا اتنی بارش ہو کہ کوئی باہر نکلے تو گر جائے، کوئی باہر نکلے چوٹیں لگ جائے، یا کچھ ہو، پھسلن ہے، جب بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جار سردی اتنی ہے کہ باہر نکلنا مشکل ہے. جیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب ہماری -4-5 ڈگری پر درجہ حرارت چلا جاتا ہے، سنو پڑی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی حکومت ہی کہہ دیتی ہے کہ باہر نہیں نکلنا. کیوں جتنے زیادہ باہر نکلیں گے، خاص کر جو باہر نکلے گا پھسلے گا تو کہاں گرے گا. ہاں جی، بوجھ کہاں پہ ڈالے گا؟ ہسپتالوں پہ، حکومت پہ. حکومت پہ ڈلے گا، جی ان کے اخراجات پہ ڈلے گا. تو وہ سکول بند کر دیتے ہیں، سب بند کر دیتے ہیں، ہے نا. جی جیسے ابھی آپ لوگ کے آندھی کیسے ہماری ہوئی نا، تو سب بند کر دیا گیا. تو جی اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی، وہ چلا گیا. چلا گیا سارا کچھ. اسکرین چلی گئی. ہاں جی. باجی کا میسج آیا کہ پلیز ویٹ. ہاں جی. طاقتور ہے بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی؟ نہیں. وہ باجی کوئی مسئلہ ہو ہاں گیا، جی. باجی کہتے ویٹ کریں آپ. وہ دوسری کلاس آج ہوگی نہیں؟ ہاں جی ہوگی. ہوگی جی ہوگی 11 بجے. 11 بجے. زوم پہ آ جاؤ مجھے نا. اس کلاس کا نہیں پتا تھا، میں نے تو سمجھا وہی کلاس ہو رہی ہے تو آج باجی کی. رضیہ وہ باجی کہتے ہیں کہ زوم پہ آ جائیں، وہ مسئلہ جن کو مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ دوسرا اسی طرح ہی آنا وہ ہے نا کتنے بجے زوم پہ کلاس ہے؟ جیسے ہم آئے ہیں. اسی طرح جیسے آپ. ہاں وہ سوری 11 بجے ہے. پاکستان ٹائم کتنے بجے ہے؟ پاکستان 3 بجے. 3 بجے. تو چلو مجھے ٹھیک ہے. 6 بجے کا سوٹ کرتا تھا، وہ پھر نہیں ہوگا. نہیں وہ تو ہوتی ہوگا. 6 بجے، آپ 6 بجے والی لے لیا اب کریں. وہ اس میں جوائن کر لیں آپ. ہاں جی، پر لیکن باجی یہ زوم نہیں آن کریں گے نا اس وقت میرے خیال میں. ہاں نہیں اس وہ میرے خیال میں آج ہی کلاس ہے؟ جی آج ہی ہے؟ جی آج بھی ہے. آج ہاں ہی. 11 بجے جہاں کے اردو کے ٹائم سے 11 بجے، پاکستان 3 بجے. ہاں 3 چلو 4 ٹھیک دن ہے. ہوا کرے گی نا، منڈے ٹو تھرسڈے. ہاں جی. اچھا ہاں جی.
मंडे टू तो थर्सडे आप तक। कैसरा बहन बात कर रही हैं? हाँ मैं कैसे हाँ मेरा आप 3 नाम बजे नहीं ना आ रहा। जूम पे आ जाए बस ना, बाजी कहते हाँ हैं कि जी, जूम पे आ जाओ, हाँ जिनको जी, मसूद है ना। हाँ जी, हाँ जी ठीक है। जूम पे ऑन कर लें। हाँ जी मैसेज किया था बाजी को, अब मुझे समझ आ गई है सही बात की, चलो अच्छा हो गया। जी, क्यों वो मसला हो रहा है ना, वो ऑन नहीं हो रहा हमसे भी ना, तो हाँ वो जी, बहुत मुश्किल है ना। तो बाजी के इसलिए बाजी ने कहा कि कोशिश करें कि लेन कर लें, लेकिन आप जूम पे आ जाए साहब ना। हाँ जूम पे आ जाएंगे ठीक है। जी, बाजी आ गए हैं वापस। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वबरकातुहू। सॉरी मैं माजरत खा हूँ, वो खुद ही बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। पता ही नहीं चला। हाँ जी, अब मुझे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस कह रहे हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे है प्रोग्रेस। रिकॉर्डिंग हो रही है बाजी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम पेज इसका जल्दी से मैं निकालती हूँ, क्योंकि वो बीच में से कंप्यूटर बंद हो गया, जिसकी वजह से मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। ठीक है, नमाज का तरीका। ये 11 बजे क्लास शुरू हुई है, ये वाली जो नहीं है, नहीं, ये नहीं, ये जो अभी हो रही है। जी 8 8 बजे बजे। शुरू हुई थी, लेकिन ये हाँ टाइम पक्का। नॉर्मल टाइम नहीं है। अच्छा यानी कि ये इस टाइम पे वैसे नहीं होती, लेकिन ये है कि अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मुझे किसी को नहीं पता चल रहा होगा कि हम कहाँ थे, किस पेज पे थे। स्क्रीन ही नहीं शेयर सिस्टर। ये स्क्रीन मसला शेयर, नंबर। अच्छा एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, हाँ क्योंकि जी, मुझे ना बंद करने का कि इसको मैं पॉज करूँ वो नहीं मिल रहा, कि मैं जल्दी से इसको पॉज कर लूँ और फिर स्टार्ट करूँ। जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, उसका जो है गैर मामूली सर्दी और बारिश जमात के वजूद को साकित कर देते हैं। अन अबी उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा काला इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुल मुअज्जिन इज़ा कानत लैलतु ज़ाति बर्दिन व मतारिन यकूलु अला सल्लु फिर रिहाल। मुतफिक अलैह जो है, यानी कि शेखैन का उस पर इत्तिफाक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी और बारिश की रात मुअज्जिन को हुक्म देते, और मुअज्जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अजान में इजाफा करता, लोगों अपने घरों में नमाज पढ़ लो। फिर रिहाल जो है ना, सल्लू फिर रिहाल, घरों में नमाज पढ़ लो, इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो ये ज्यादा सीवियर वेदर जो भी हो उसमें है। फिर इतना तकलीफ दे मंजर हो तो फिर भी जो है मस्जिद का रुख जरूरी नहीं है करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब रुखसत दे दी है तो फिर ले लेनी चाहिए। लेकिन जरा सी सर्दी हुई कि बिस्तरे से निकलने में सर्दी लग रही है, तो ये नहीं उसमें आएगा। यानी कि अल्लाह ताला को पता है कि हम डंडी कहाँ मारते हैं, जी कहाँ हमें रुखसत होनी चाहिए। मसला नंबर 146 है, भूख और रफा हाजत जमात के वजूब को साकित कर देते हैं। भूख, रफा हाजत का तो पता है ना हमें, हाँ जी। लेकिन भूख भी है जी ना। अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अन्नहा क़ालत समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला सलाता बिहस्सर हद्दरतिल तित्ताम वाला हुआ युदाफिउहुल अखबासान। रवाहुल मुस्लिम। अखबासान खबीस, अखबासान हमने पढ़ा था ना, आन किसकी अलामत है? दो, रफाई हाजित दो की। दोनों तरह की रफाई हाजित, बड़ी और छोटी। जी जी
عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے کی موجودگی اور رفع حاجت کے وقت نماز باجماعت واجب نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی کہ اگر کھانا لگ چکا ہے، اگر کہ بیوی کو عادت ہو جائے گھر والوں کو کہ اس وقت ہی کھانا لگائیں گے جب نماز کا ٹائم ہے جماعت کا، تو ان کو اپنی عادت بدلنی چاہیے. جی لیکن اگر غیر معمولی حالات میں بھی ہو انسان اور کھانا لگا ہوا ہے اور جماعت کا ٹائم آ گیا ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ جب کھانا موجود ہے ٹیبل پہ سجا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے اور پھر نماز پڑھ لے. جب پھر کیونکہ صحابہ کرام کیا کہتے تھے کہ ان کا کھانا بھی تو ہمارے اتنا نہیں ہوتا تھا، جی جی کیونکہ ان کا تو وہ کبھی کھجوریں اور پانی ہے، کبھی جی اگر ہوا ہے تو جو کی روٹی ہے جلدی جلدی سے وہ کتنی کھا لیں گے، کیونکہ وہ تو پیٹ بھر کے کھاتے بھی نہیں تھے. کیونکہ ان کو تو یہی بتایا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انہوں نے یعنی کہ کھانا کم کھانا ہے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھنا ہے اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھنا، یعنی کہ آدھا پیٹ بھرنا ہے، آدھی بھوک کو ختم کرنا ہے، اور آدھا پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ پانی ہو جائے گا، اور چوتھا 1 کلو میں سے اس کو 4 حصے کریں تو آدھا جی کلو کھا لیں، اور آدھا جو پائیا ہے اس کے لیے کیا رکھیں، جگہ رکھیں اور آپ پانی پانی پینا پی ہے لیں اس کا، اور اور جو آخری پائیا ہے اس کے لیے وہ ہوا کے لیے جگہ، یعنی کہ اس کو ہضم کھا بھی لیں. نہیں ہونا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیٹ بھر کر کھا بھر کے لیتے کھاتے ہیں. ہیں. ہمارا جب تک وہ باہر نہیں آنے لگتا پھر ہم کہتے بس اب تو یہ پھر بھر لقمہ کے ابھی نہیں کھاتے جائے گا. ہیں. تو کئی دفعہ وہ لقمے بھی ابھی وہ میں نے میٹھا دوسرا نہیں ٹرائی کیا تھا، ہاں جی ہاں جی خاص کر کسی کے جہاں گئے ہو یا کسی پارٹی میں ہو تو جی ایسے ہی ہے. یہ ہم واقعہ ہی پھر ہماری بیماریاں کیوں نہ بڑھے. جی بہت ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے پھر، جی کہ جب ہم ایسا کھاتے ہیں تو پھر روزہ رکھتے ہیں نا جب، تو وہ پھر کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے بہت ساری جو جراثیم ہے اور جو بیکٹیریا ہے ان کو مارنے کے لیے روزہ رکھنا بہت لازمی ہوتا ہے، جی کیونکہ جسم اپنی پھر اصلی حالت پہ آتا ہے، وہ پھر مر جاتے ہیں. لیکن اگر ان کو کھانا دیتے رہے سب کچھ، تو وہ بھی پھر اور بھی ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو وہ اور پلتے ہوں گے روزوں میں تو. ہاں، تو جیسے جمعرات اور پیر کا روزہ اگر کوئی رکھ سکتا ہو، تو اگر وہ نہ جی رکھ سکتا ہو کیونکہ زیادہ لگتے ہیں، وہ مہینے میں 8 روزے ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی جو ہے 3 روزے مہینے کے جو کہتے ہیں یوم البیض کے روزے یا جی وائٹ ڈیز، نا، جی یعنی کہ جب چاند جو ہے وہ بالکل اپنی پیک پہ آ رہا ہوتا ہے، جی 13 14 اور 15 13 15 14 15 جو اسلامی تاریخ ہے اس کو پھر روزہ جو ہے وہ 3 رکھ لے. تو جو بھی کوئی کر سکتا ہے نا، جی اتنا کر سکتا ہے. لیکن کبھی کبھار یہ بھی کرنا چاہیے. فرضی روزے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دے دیے، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے حکمت کہ بندے جو ہیں سارا سال ٹریننگ ان کی ہونی ہوتی ہے کہ روزہ کیسے نبھایا جاتا ہے اور روزے میں کیا کرنا ہے. تو یعنی کہ سارا سال ہی پھر روزے میں انسان رہتا ہے، زبان کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے، یعنی کہ بھوک پیاس کے لحاظ سے تو نہیں روزے میں رہتا، لیکن باقی اعمال کی ٹریننگ ہوتی ہے انسان کو کہ کیسے اعضاء اپنے استعمال کرنے ہیں تاکہ وہ سارا سال بھی انسان استعمال کرتا رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بات ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے، سمجھ آ جائے. تو نہیں ایسے ہی اب زوم پہ آنا ہے نا باجی، جب آپ جیسے آپ آئیں. 1 منٹ اب. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔